रिमशा सख्त बौखलाहट में थी। बार बार सर से ढलकते हुए शादी के दुपट्टे को ठीक कर रही थी। शामिर की नानी ने फौरन ये सारा बनाव सिंगार करवाया था। नानी ने जब इसे कमरे में सादा से लिबास और बड़ी सी चादर में देखा तो फौरन झिड़क दिया, अरे तुम तो नई दुल्हन हो, क्या ऐसे शोहर के सामने जाओगी कि वो पहली नज़र में ही ना खुश हो जाए? थोड़ी तैयारी तो करो। ये रहा दुल्हन का जोड़ा और ये जेवरात, जल्दी से तैयार हो जाओ बस, शामिर बस पहुंचने ही वाला होगा। और याद रखो तुम्हें इसका दिल मोह लेना है, पूरी तरह से आरास्ता हो जाओ। वो रिमशा के कान में शरारती लहजे में सरगोशी करके इसे शर्म से लाल कर गई थी। अब वो इन्हें क्या बताती कि ये निकाह तो किन मजबूरियों में हुआ था। ये महज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, एक मुआहिदा जो 2 माह बाद ख़त्म हो जाना था। इसका दिल एकदम से भारी हुआ, मगर नानी की ख्वाहिश के आगे वो बेबस थी। इसने इनके हाथ से वो भारी भरकम जोड़ा और ज्वेलरी ली, दरवाज़ा बंद किया। इसने ज़िंदगी में इतना हसीन जोड़ा कहाँ देखा था भला। इसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि ऐसा ड्रेस वो अपनी शादी पर पहन सकेगी, मगर ऐसी शादी भी तो ना सोची थी ना। नानी जानी ने कहा था कि तैयार होकर मुझे दिखाओ। अब इसे ये हुक्म हर हाल में मानना था। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई थी। पहली बार इसने मेकअप किया था और कुछ लम्हे खुद को देखकर मबहूत रह गई। नानी की नज़र उतरवाने के बाद वो बेड पर बैठी थी। शामिर आने वाला था, भला वो क्या सोचेगा। इसके सामने हर वक्त पर्दे में रहने वाली अब यूं बेहिजाब हो चुकी थी। इससे पहले कि वो जल्दी से चेंज करती, दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। कलोन की तेज़ महक एकदम से रिमशा के नथनों से टकराई और वह मज़ीद हवास बाख्ता हो गई। थोड़ी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही और फिर एकदम से इसकी गमगीन आवाज़ गूंजी और रिमशा को शल कर गई। ये क्या है? आखिर किसके लिए इतना बनाव सिंगार किया तुमने? एक्चुअली तुम सब लड़कियां ही एक जैसी होती हो, मर्दों के सामने खुद को पेश करने वाली। मगर पता है मुझे किन लड़कियों से खास नफरत है? वो इसके चेहरे पर झुका। रिमशा साकत पलकों से इसे देख रही थी। वो लड़कियां जो बड़ी बापर्दादार बनकर फिरती हैं, मगर जब इनको मौका मिलता है तो सारे हिजाब उतार फेंकती हैं मर्द की ज़रा सी शह पर। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे इस हसीन सरापे से पिघलने वाला नहीं हूँ। तो मुझे यूं नहीं लुभा सकती। ये सिर्फ 2 माह का कागजी ताल्लुक है, इसके बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। वो नखुवत से बोला तो रिमशा को अपना आप पे मोह लगा। कितना जालिम शोहर था इसका, चाहे कागजी ही सही। और इसे कहाँ चाह थी इस मर्द को लुभाने की? ये तो सिर्फ इसकी नानी की ख्वाहिश थी ना। इसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। इतनी जिल्लत इस वक्त भी नहीं उठानी पड़ी जब शामिर जैसे इंसान के सामने इसने अपने बाप की जिंदगी की भीख मांगी थी और शामिर ने ही इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की पेशकश की। क्या वो इसे जलील करने के लिए ये खेल खेल रहा था, या वो भी अपनी नानी की ख्वाहिश के आगे मजबूर था? इसे एकदम जैसे होश आया। वो बेड से उठी। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे घुमंडी मर्द को लुभाने का। मैं तो सादी सी चादर में बैठी थी। ये तो आपकी नानी के कहने पर सब ड्रामा करना पड़ा। अब इसे ड्रामा ही समझे और यूं मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है आपको। गरीब हूँ मैं, बेगैरत नहीं हूँ। एकदम से आंसू जैसे बहने को बेताब हुए। शामिर के दिल को कुछ हुआ। वो आज पहली बार इसे बगैर हिजाब देख रहा था। वो इसकी उम्मीद से ज्यादा हसीन थी, मगर अना को बुलंद रखना था। वो कैसे किसी औरत के आगे झुक सकता था? इसने अपनी नजरों का रुख इधर उधर किया। बेहतर है यह ड्रामा हम नानी के सामने ही करें। बंद कमरे में हम अजनबी बनकर रहेंगे, समझी तुम? लहजा फिर से सर्द हुआ। रिमशा को अपनी औकात अच्छे से मालूम हो चुकी थी। काश इसके हालात बेहतर होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसकी ज़िंदगी में इतना जालिम हमसफ़र होगा। इसे वो सब याद आया कि कैसे इसने अपनी ज़िंदगी का सौदा करके यहाँ आई थी। रिमशा एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। अपने दिन रात की मेहनत से स्कॉलरशिप हासिल की, फिर इसने तालीम मुकम्मल की। नौकरी की तलाश में मारी मारी फिरती रही। एक दिन इसे मेयर्स कंपनी में एक छोटे से ओहदे पर रोक लिया गया। तनख्वाह कुछ कम थी, मगर घर में वालिद की पेंशन से गुजर बसर हो जाती थी। लेकिन वालिद के इलाज के लिए पैसे कम थे। रिमशा के वालिद को कैंसर था, जो वो खुद कमाई करके जमा करती वो इसी के इलाज पर खर्च हो जाता। फिर भी ज़रूरत पड़ती जा रही थी। डॉक्टरों का कहना था कि जितनी जल्दी हो सके इनका इलाज करवाया जाए।
وہ پریشان رہنے لگی۔ اس کا والد ہی تو اس کی زندگی میں سب کچھ تھا اور والد کے لیے اس کی بیٹی سب کچھ تھی۔ فاروق صاحب کی خواہش تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ رمشا کے ہاتھ پیلے کر دیں، مگر ان کے حالات نازک تھے، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا، جو آتا لالچی لوگ نکل آتے۔ رمشا شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھی اور وہ ہمیشہ اپنی خوبصورتی کو پردے میں چھپا کر چلتی تھی۔ اسے پسند نہیں تھا کہ کسی غیر محرم کی نظر اس پر پڑے۔ آفس میں بھی بہت سے لوگوں کو اس کے پردے سے مسئلہ تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ پردہ اپنے اللہ کے لیے کرتی تھی، اپنی ذات کے لیے کرتی تھی۔ اس کے والد کو اپنی بیٹی پر فخر تھا۔ ایک روز فاروق صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ فوراً 2 لاکھ روپے جمع کروانے تھے۔ ان کا علاج ضروری تھا، ورنہ دیر ہو سکتی تھی۔ رمشا اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ آفس سے لون لے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی، خود میں ہمت پیدا کرتی ہوئی وہاں پہنچی۔ شامیر پہلے ہی نانی کی وجہ سے پریشان تھا۔ ان کی ضد تھی کہ وہ شادی کر لے۔ مرنے سے پہلے وہ اس کی دلہن دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ شامیر ابھی تیار نہیں تھا، مگر نانی نے اسے اتنا مجبور کیا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جب رمشا اس کے سامنے اپنے والد کے علاج کے لیے لون مانگنے آئی، اچانک اس کے تیز دماغ میں پہلا خیال یہی آیا۔ وہ جانتا تھا کہ رمشا بہت اچھے کردار کی لڑکی ہے، اسے آفس میں سرسری دیکھ چکا تھا، وہ کام میں بہت محنتی تھی، کبھی غور سے دیکھنے کی فرصت نہیں ملی تھی، یا یوں کہا جائے کہ رمشا کسی کو موقع ہی نہیں دیتی تھی کہ زیادہ بات چیت کرے یا اس سے خود کو مخاطب کرے۔ وہ جس طرح منت سماجت کر رہی تھی، اس کے نقاب سے جھلکتی ہوئی نم آنکھیں اس کی بے بسی کا ثبوت تھیں۔ وہ بہت امید سے آئی تھی، شاید اسے لون مل جائے گا اور اس کے والد کا علاج شروع ہو سکے گا۔ شامیر گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک خیال آیا۔ رمشا کو دیکھ کر نانی کی ضد اور اس کا اپنا مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ شامیر کو بے اختیار اپنے دوست کی بات یاد آئی کہ نانی کی خاطر تم کسی سے کانٹریکٹ میرج کر لو، اگر کوئی ایسی لڑکی ملتی ہے تو دیر مت کرنا، ویسے بھی آج کل حالات نے سب کو مجبور کیا ہوا ہے، کیا پتہ کوئی تمہیں آس پاس ہی مل جائے، اور ہاں اگر شادی کے بعد ارادہ بدل جائے تو اسے نبھا لینا، چھوڑنا مت۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسا کچھ کروں گا؟ بیٹا یہاں دل رکھتے ہو، پتھر نہیں۔ احد کب سے اسے مشورے دے رہا تھا، جب اس کی بات سنی تو آخر میں اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے بولا تھا۔ یہ آئیڈیا اس کے دوست احد نے دیا تھا۔ شامیر کی بات سن کر اسے 100 والٹ کا جھٹکا لگا۔ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے، کیونکہ مجھے 2 مہینوں کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے جو میری نانی کے سامنے میری بیوی بن کر رہے، بدلے میں اچھی خاصی رقم میں تمہیں دوں گا، تمہارے والد کا علاج بھی کرواؤں گا، بولو منظور ہے؟ شامیر کی بات پر رمشا لب بھیج گئی، مگر والد کے علاج کے لیے پیسوں کی شدید ضرورت تھی، اس لیے مجبوراً وہ مان گئی۔ اگلے روز شامیر نے اس سے نکاح کر کے اسے گھر لے گیا۔ والد کو اس نے سب سچ بتا دیا تھا، یہ سب ایک مجبوری تھی۔ والد بیمار اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، اسے اپنی بیٹی کو کسی کے ہاتھوں میں دینا تھا۔ ان کے دل سے دعا تھی کہ یہ شادی کبھی نہ ٹوٹے، مگر یہ تو قسمت کا کھیل ہے، ہوگا وہی جو لکھا ہوگا۔ وہ شامیر کے کمرے میں آنے سے پہلے نقاب پہن کر صوفے پر سو جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر نانی کے اچانک حکم پر اسے تیار ہو کر شامیر کا انتظار کرنا پڑا۔ نانی تو کچھ نہیں جانتی تھی، اسے یہ بات شامیر نے اچھے لفظوں میں بتا دیا تھا کہ یہ سب ڈرامہ انہی کے سامنے کرنا تھا، مگر وہ یہ بھول گئی تھی اب وہ شامیر سے پردہ نہیں کر سکتی تھی، وہ اس کا محرم تھا۔ لیکن رمشا اور شامیر کے لیے ایک کانٹریکٹ میرج تھی جو کبھی بھی ختم ہو سکتا تھا۔ وہ سچ سمجھ تو گئی تھی، مگر انتہائی نروس تھی، اپنے خلوص پوز سے اچھی طرح واقف تھی، مگر نانی کا حکم بھی ماننا ضروری تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ یہ کیا تماشا لگا رہا ہے یہاں؟ کس کے لیے سج کر بیٹھی ہو؟ تم جیسی لڑکیوں کے ٹیکس میں اچھے سے جانتا ہوں، ویسے تو بڑی پرہیزگار بنی پھرتی ہو، اور اب ایسے سج کر بیٹھی ہو تاکہ میں تم پر فدا ہو جاؤں اور ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے گلے باندھ لوں۔ وہ رمشا کے سامنے اپنے زہرخند لہجے کے تیر برسا کر اس کا سینہ چھلنی کر رہا تھا۔ اس کی برداشت کی حد اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسے گھٹیا آدمی کے سامنے سجنے کا، میں تو اس شادی کو مانتی ہی نہیں ہوں، وہ تو آپ کی نانی کی خواہش پر مجبوراً مجھے یہ سب کرنا پڑا، ورنہ میں غریب ضرور ہوں مگر میری انا اور عزت نفس مجھے بہت عزیز ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ ہر چیز نوچ کر اتار رہی تھی اور پھر ایک بڑی سی چادر میں خود کو ڈھانپ لیا، صوفے پر آ بیٹھی۔ شامیر اب اسے گھورنے لگا۔ سنو لڑکی، یہ پردہ وردہ 2 مہینوں کے لیے بند کر دو، اچھا ہے، غیر محرم نہیں ہوں میں، اور تمہاری یہ فضول حرکتیں نانی کو شک دے سکتی ہیں۔ رمشا پریشان کھڑی اپنے لیے سونے کی جگہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی بھاری گمگیر آواز پر ڈر کر اسے دیکھا۔
جو چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا، ذرا جھک کر اس سے بولا۔ رمشا کی سانسیں بھی رکیں۔ پہلی بار اسے کچھ ایسا احساس ہو رہا تھا۔ یہ تو ان کے درمیان اس حلال رشتے کی خوشبو تھی، مگر دونوں ماننے سے انکاری تھے۔ سودا جو ایسا کر بیٹھے تھے، صوفے پر سو سکتی ہو تم، اور پلیز چینج کرو، مجھے الجھن ہو رہی ہے یہ سب دیکھ کر۔ ایک دم وہ برا سا منہ بنا کر بولتا پیچھے ہوا۔ عجیب سائیکو انسان تھا، نہ بناؤ سنگار کرنے دے رہا تھا، نہ ہی پردہ۔ کیسے رہے گی وہ اس شخص کے ساتھ؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ رمشا صبر سے اس انسان کو دیکھا جو پل پل اس کی آزمائش لے رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش وہ کبھی اس کے آفس نہ گئی ہوتی، یا پھر اس دن مدد مانگنے نہ جاتی تو یوں اس کا حکم نہ مان رہی ہوتی۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ ہمیشہ مشکل حالات ہی تو دیکھے تھے، کبھی تو خوشیوں کے دن نصیب ہوں۔ بھاری قدموں سے چلتی وہ واش روم گئی۔ اس کے جاتے ہی شامیر نے گہرا سانس لیا۔ اس لڑکی نے تو آج سچ میں ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ پہلی نظر میں اچھی لگی تھی، مگر خود کو جھٹلا رہا تھا۔ یہ سب کھیل ہے، ختم ہو جائے گا۔ سنبھالو اپنے دل کو شامیر، جیسا سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ خود کو ڈانٹ کر سونے کی کوشش کی۔ رمشا کے سامنے وہ کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گیا تھا۔ کیا واقعی مجھے اسے یوں ڈانٹنا چاہیے تھا؟ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ کسی امید کی ڈور میں بندھ جاتی۔ میں نے ٹھیک کیا، جو بھی کیا۔ وہ خود کو داد دیتا سو چکا تھا۔ اگلی صبح نانی کے ساتھ خوشگوار ناشتہ کر رہے تھے۔ رمشا اتنا اچھا کھانا دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کا گھر تھا کہ ایک چیز دن میں جاتی تو رات تک چلتی، یہاں تو اتنا سب کچھ تھا کہ ایک مہینہ آرام سے گزر جاتا۔ اگر یہ سب اس کے گھر ہوتا تو؟ وہ غریب تھی، حالات کی ماری تھی، ایسی سوچے تو اس کا حق تھا۔ ارے بہو، تم کچھ لیتی کیوں نہیں؟ لو کھاؤ، دیکھو کتنی کمزور ہو، اپنا خیال نہیں رکھتی کیا؟ اس نے کبھی زندگی میں اتنا کھانا شاید نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کہاں سے شروع کرے۔ کیوں بیگم؟ صحیح کہا نا؟ نانی نے اس کے ہلکے جسم پر بات چھیڑی۔ کھانا اس کے آگے بڑھایا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے ان کی بات پر کھانے لگی۔ نانی اسے بہت پسند آئی تھی، بس ان کا پوتا ذرا برا تھا جو اس کی غربت پر طنز کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ نانی میں بھی ادھر ہوں، بہو کے آتے ہی مجھے بھول گئی۔ اگر یہی کرنا تھا تو پہلے بتا دیا ہوتا، کبھی بہو نہ لاتا۔ نانی کی ساری محبت توجہ رمشا پر دیکھ کر شامیر جیسے کو جیلس ہوا۔ ذرا خفا ہو کر نانی سے بولا، میرے شہزادے، تم تو میری جان ہو، یہ تحفہ بھی تو تمہاری وجہ سے ملا ہے، اتنا تو خیال رکھنا بنتا ہے میرا۔ خود بھی اپنی بیوی کا خیال رکھو، پیار محبت دو، دیکھو نا کتنی حسین بیوی ملی ہے تمہیں۔ نانی کی بات پر رمشا شرما گئی، وہیں اس کی بے اختیار نگاہیں اس پر اٹھیں۔ اس کے دل کی بیٹ بھی مس ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو جھٹک گیا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا شاید یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہی میسر ہو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا آفس چلا گیا تھا۔ رمشا کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ آخر سمجھتا کیا تھا خود کو؟ دل چاہا کہ سب چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اس کی بھوک مکمل اڑ چکی تھی۔ نانی کافی ملنسار تھیں۔ رمشا سارا دن نانی کے پاس رہی، ان کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا رمشا کو اچھا لگ رہا تھا۔ نانی اسے دل سے پیار محبت دے رہی تھی، پھر کیسے نہ وہ پگھلتی۔ ماں کی محبت سے محروم نہ رہی۔ نانی کی توجہ محبت اسے اپنائیت کا احساس دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یہ لو، اب یہ تمہارا ہے۔ نانی نے خوبصورت کنگن اس کی جانب بڑھائے تو رمشا دھنگ رہ گئی۔ اسے پہن کر رکھنا ہمیشہ، کبھی اتارنا مت۔ لیکن نانی، یہ سب بہت ہے۔ وہ اتنا زیور دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی، اوپر سے یہ کنگن بھی۔ یہ کس لیے؟ یہ میرے شامیر کی ماں کے کنگن ہیں، میں نے اپنی بہو کو دیے، اس نے اپنی بہو کے لیے رکھے، اب تمہاری امانت ہے۔ نانی نے بہت کچھ دیا اسے، سب زیورات جو شامیر کی ماں کے تھے، سب شامیر کا تھا۔ وہ اکلوتا تھا، اس کی بیوی کو ملنا تھا۔ رمشا کو رشک آیا کہ شامیر کی زندگی میں جو بھی آئے گی وہ بہت خوش نصیب ہوگی۔ خود کو وہ اس جگہ نہیں مان رہی تھی، تبھی تو اس کے لیے اس کا تصور کرنے لگی، اور نہ جانے کیوں دل بھر آیا۔ یہ بھی تو ایک کھیل تھا، ایک سودا تھا جو اس نے اپنی زندگی کا کر بیٹھی تھی۔ کیا یہ سب صحیح تھا؟ عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی اسے۔ نانی سارا دن شامیر کی باتیں سنا کر اس کا سر درد کر گئی تھی۔ اب نانی کے لیے تو وہ خاص تھا، مگر وہ کیوں سنے اس کھڑوس کو، جیسے اس کی ذرا سی پرواہ نہیں تھی۔ آتے جاتے تذلیل کرنا جیسے فرض سمجھتا تھا۔ اس نے فون کر کے اسپتال سے والد کی خیریت معلوم کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سکون میں آئی، ان کا اچھے سے علاج ہو رہا تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ممکن تھا، پھر کیسے نہ وہ اس کے احسان تلے دبتی۔ مگر نہ جانے کیوں اس کا کانٹریکٹ بیس رشتے میں بھی بلا کی کشش اور طاقت سی تھی، جیسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی ہر بات جیسے رمشا کے دل پر لگتی تھی۔ آج کل اس کا دل ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بھر آتا تھا۔ کس کی اجازت سے پہنے ہیں تم نے یہ کنگن؟ میری ماں کے ہیں، یہ خاندانی کنگن ہے، تو اسے پہننے کا حق بھی کسی خاندانی بہو کا ہے۔ رمشا کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب وہ تھکا ہوا صوفے پر اس کے پاس بیٹھا۔ وہ فوراً اٹھی کہ اس کی کلائی شامیر کی مضبوط گرفت میں آئی۔
اسے رمشا کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی، تبھی غصے سے پکڑ کر روکا، مگر جب اس کی نظر اس کی کلائی میں کنگن پر گئی تو اسے غصے میں پوچھا۔ رمشا اس کے لمس پر دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی کہ اس کے سوال پر رونا آیا، جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ یہ سب کون دے سکتا تھا؟ مگر اس وقت شامیر شاید بھولا بنا ہوا تھا۔ مسٹر شامیر، کیا آپ سچ میں بھول جاتے ہیں یا سب ڈرامہ کرتے ہیں؟ جان بوجھ کر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بولو، کون دے سکتا ہے مجھے یہ سوچیں خود، اگر یہی سب کرنا تھا تو کوئی خاندانی بہو لانی تھی نا، مجھ جیسی غریب فضول لڑکی سے سودے بازی کیوں کی؟ یہاں آپ کی شان میں کمی نہیں ہوئی۔ آج رمشا غصے سے پھٹ پڑی تھی، اس کا بار بار اس کی ذات پر طنز کرنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، انگلی اٹھانا، یہ سب تو دونوں کی مرضی سے ہوا تھا، پھر کیوں وہ اس سے خفا کھائے ہوئے تھا؟ اس کا لہجہ رون گیا تھا، بہت کوشش کی خود پر قابو رکھنے کی، مگر سامنے والے نے تو ہر حد پار کر دی تھی۔ آنسو بے اختیار بہہ گئے، شامیر لب بھیج گیا، اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی، وہ ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگی۔ شامیر کچھ لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا، کچھ بولنے کے قابل نہ رہا۔ اسے رمشا کے آنسو اچھے نہیں لگے تھے، خود کی وجہ سے وہ اسے بہت ہرٹ کر گیا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی شامیر نے کوئی کمی نہ چھوڑی تھی اسے نیچا دکھانے کی، تنزیہ باتوں سے، اور وہ چپ چاپ اس کی ہر بات برداشت کر رہی تھی، صرف اس لیے کہ اس کا والد بیمار تھا۔ وہ مجبور تھی، وہ بے حد شرمندہ ہوا۔ ہاں وہ غریب ضرور تھی تو کیا، اس میں اس کی غلطی تھی؟ اس نے ڈھونڈتے باہر آیا، مگر جب اسے نانی کے پاس دیکھا تو واپس چلا گیا۔ پوری رات اس کے آنے کا انتظار کیا، مگر وہ نہ آئی، نانی کے پاس ہو گئی تھی۔ شامیر کو ساری رات اس کی نم نگاہوں نے سونے نہ دیا، آنکھیں بند کرتا اس کا نم سرخ چہرہ سامنے تھا۔ رات تم نے میری بہو کو ڈانٹا۔ ناشتے پر خاموشی تھی کہ اچانک نانی کی آواز ابھری۔ وہ چونکا، پھر سر اٹھا کر سامنے بیٹھی اس خاموش مجسمے کو دیکھا، جو سر جھکائے ناشتہ کرنے میں اس طرح مصروف تھی جیسے دنیا میں کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ اس نے شکایت کی میری؟ شامیر ابروج کھاتے ہوئے پوچھا۔ نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھیں، وہ جانتی تھی کہ وہ کس نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہوگا، اس لیے اس سے ہمت نہ ہوئی کہ وہ خود نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھے۔ میری بہو کو گھورنا بند کرو اور مجھ سے بات کرو، میں نے دیے تھے کنگن اسے، تمہیں کیا تکلیف تھی؟ اب وہ اس گھر کی بہو ہے، اس کا حق بنتا ہے تمہاری ہر چیز پر۔ آئندہ کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے آ کر پوچھنا۔ نانی نے غصے میں بہت اچھا سنایا۔ شامیر صبر سے لب بھیج گیا، اندازہ نہ تھا کہ اس لڑکی اس کی شکایت لگا سکتی تھی نانی سے۔ وہ چلا گیا۔ رمشا نے گہرا سکون بھرا سانس لیا۔ نانی آپ نے کچھ زیادہ نہیں ڈانٹ دیا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر غصہ ہو جائے۔ وہ ڈری سہمی سے بولی، اگر ایسا کچھ ہوا تو مجھے بتانا، میں اسے دیکھ لوں گی، بھلا کوئی اپنی پیاری بیوی پر غصہ بھی کرتا ہے؟ رمشا کو اس کے غصے کی فکر ستانے لگی، وہ جانتی تھی کہ اب جب وہ آئے گا بدلہ تو ضرور لے گا۔ رات وہ نانی کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس کی باتوں نے اتنا غصہ دلایا کہ نانی کے علاوہ وہ کوئی تھا بھی تو نہیں جو اسے سنتا، اسے سہارا دیتا۔ ایک ہی ہمسفر تھا نام کا، بس دل دکھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتا تھا۔ کیا ہوا، آپ اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ شامیر گھر میں اندر آیا تو سامنے ہی نانی کو پریشان اکیلے بیٹھے دیکھا تو خود بھی پریشان ہوا۔ ایک نظر آس پاس ڈالی رمشا کی تلاش میں، وہ کہیں نہ دکھی۔ میں ٹھیک ہوں، بہت خوش بھی، مگر تم مجھے ٹھیک رہنے نہیں دیتے۔ کیا ہو گیا ہے نانی؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اب کیا کر دیا؟ صبح اتنا ڈانٹا، من نہیں بھرا ہے ابھی تک؟ کہیں پھر سے تو شکایت نہیں کر دی آپ کی بہو نے؟ وہ سمجھ گیا تھا سارا معاملہ جب تک نانی معاف نہ کریں تب تک اس کی عدالت لگتی رہے گی۔ خوشی سے شادی کر کے لائے تھے نا، پھر بہو سے اس لہجے میں بات کیوں کی؟ بلکہ تمہیں خود جا کر یہ کنگن اسے دینے چاہیے تھے، لیکن الٹا اسے ڈانٹ دیا۔ سچ بتاؤ میرے بچے، تم خوش ہونا اس شادی سے بیٹا؟ وہ تشویش سے بولی۔ نانی نانی کیا ہو گیا یار، میں بس مذاق کر رہا تھا آپ کو بہو سے، مگر وہ مذاق سمجھتی نہیں ہے نا، اس لیے ناراض ہو گئی، بلکہ یہ میں خود اسے دینے کا سوچ رہا تھا، آپ نے میرا کام خراب کر دیا تو میں کیا کروں؟ نانی کی پریشانی سے دیکھی نہ گئی تو خود کو سنبھالتا نانی کے سامنے اپنا موڈ خوشگوار رکھا۔ نانی کو اپنی باتوں پر لگاتا ان کا دھیان بٹایا۔ جب اوپر کمرے میں آیا تو وہ کھڑکی کے پاس خاموش کھڑی تھی، اسے دیکھ کر فوراً بھاگ کھڑی ہوئی۔ ارے رکو، ذرا بات کرنی ہے مجھے تم سے، وہ جلدی سے بولا۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ رمشا جا ہی رہی تھی کہ اس کا بازو شامیر کی گرفت میں آ گیا۔ رمشا غصے میں چھڑوا کر جانے لگی کہ شامیر غصے سے لب بھیجتا اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے پن گیا۔ رمشا پر اچانک حملہ ہوا، وہ ڈر گئی، حیرت سے شامیر کو اپنے پاس دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، بلکہ لڑکھڑانے لگیں۔ ہمیشہ
جو اس کی حالت پر غصہ ہوا تھا، اس کے چہرے پر بدلتے رنگ دیکھ کر مبہوت ہوا تھا۔ دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، نگاہیں اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہی تھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑے مجھے، اور اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ رمشا دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ شامیر شوق لہجے میں کہتا مزید قریب ہوا۔ رمشا کے چہرے پر بکھرتے رنگ اسے بہت دلکش لگ رہے تھے۔ پلیز دور رہیں، آپ کی شان میں گستاخی ہوگی مجھ جیسی غریب لڑکی کے پاس آنا۔ رمشا ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی اسے دور کرتے ہوئے بولی۔ فی الحال اسے دور کرنے کے لیے جو منہ میں آیا بول دیا۔ پھر سے میری کوئی شکایت کرو گی نانی سے؟ نہیں شامیر، وہ ضد چھوئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اسے اپنی قربت سے تنگ کر رہا تھا۔ اس سے چھیڑو مت جب تک میں نہ کہوں، کیا پتہ اسے پہننے کا موقع ہمیشہ کے لیے بھی دے سکتا ہوں۔ اس کے سینے پر رکھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا وہی کنگن پہناتا وہ ذرا اس کی طرف جھکا، کان میں جان لیوا سرگوشی کرتا، اپنا گال آہستہ سے اس کے گال سے مس کرتا دور ہوا۔ رمشا کی حالت مرنے والی ہوئی رہی، صحیح کسر ان کی حرکت نے پوری کر دی تھی۔ پل بھر میں رمشا کی رنگت سرخ ہوئی، بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ نگاہیں سامنے والے کے خمار آلود نگاہوں سے ٹکرائیں۔ وہ مسکرایا تھا، اس کی نگاہوں کا ملنا تھا کہ وہ جھک کر وہاں سے بھاگی۔ اس کے جاتے ہی شامیر کے چہرے کے رنگ ایک دم سخت میں بدلے۔ مس رمشا، تم نے میری نانی کے سامنے میری بے عزتی کروائی اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے بھول جاؤں گا؟ پوری اسرار مسکراہٹ تھی، وہیں دوسری طرف اس وجود میں ایک خوبصورت احساس جاگا تھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ سب اچانک سے کیا ہوا تھا؟ اس کی سمجھ کچھ نہ آیا۔ آج سے پہلے اس نے کسی مرد کو اپنے خواب میں آنے تک کی اجازت نہ دی تھی، اور وہ سیدھا دل میں آن بسا تھا۔ ہاں، بس ان چند دنوں میں رمشا اس کی نزدیکیوں سے اپنے دل پر اختیار کھو رہی تھی۔ ایک احساس جاگ رہا تھا اس کے اندر، اور وہ اتنا سکون دے رہا تھا۔ ہر وقت ہر پل سوچوں میں شامیر رہنے لگا۔ کاش وہ جان لیتی کہ وہ کس فریب کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اس کے لبوں پر ہر وقت ایک مسکراہٹ سج گئی تھی۔ وہ اس بھیانک حقیقت کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی جو 2 ماہ بعد سامنے آنے والی تھی۔ ایک دن یوں ہی ناشتے کے دوران نانی نے بم پھوڑا۔ مجھے تم دونوں سے کچھ چاہیے، نانی دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ حکم کرے نانی، ابھی دے دوں گا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ شامیر فوراً راضی ہوا۔ رمشا بھی ان کی جانب راغب ہوئی۔ پہلے وعدہ کرو۔ نانی نے اس کی طرف اپنا چوڑیوں جڑا ہاتھ بڑھایا۔ نانی، آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ شامیر خفا ہوا۔ لیکن یہ والا مجھے وعدے پر ہی ملے گا، نانی مسکرائیں۔ اس کی خفگی پر اچھا بولو، کیا چاہیے میری پیاری سی نانی جان کو؟ یہ شامیر کا وعدہ ہے، وہ دے گا۔ شامیر محبت بھرے لہجے میں نانی سے بولا تھا، مجھے جلد سے جلد تمہارے بچوں سے ملنا ہے۔ نانی کی فرمائش پر اسے اچھو لگا۔ نانی نے پانی آگے بڑھایا۔ وہ ایک ہی سانس میں پی گیا، وہیں دوسری وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آرام سے بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو بیٹا، اب زندگی کا بھروسہ نہیں، کب سانسیں بند ہو جائیں۔ نانی پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں، اب جانتی ہے نا میری زندگی میں ہے آپ، شادی بھی تو آپ کی وجہ سے کی تھی، ایسی جذباتی باتیں کر کے کروائی تھی، اب باپ بھی بن جاؤ۔ نانی کے کہنے پر شامیر دنیا میں اگر کسی سے زیادہ محبت کرتا تھا تو وہ نانی تھی، جس کی ہر خواہش پوری کرنا، اس کا خیال رکھنا اس کا فرض تھا۔ ایک وہی تو اس کی کل کائنات تھی۔ شادی والی بات تو ٹھیک تھی، بہو بھی آ گئی، اب یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا، نانی نے اسے کیسے پورا کرتا؟ یہاں نانی نے ان کے بے ظاہر روپ پر تو یہ بات کہہ گئی کہ اندرونی حالات سے تو ناواقف تھیں۔ ایک دم رمشا کا خیال آیا، اس نے نگاہیں اٹھائیں تو وہ سامنے موجود نہ تھی۔ لگتا ہے شرما گئی بچی، نانی اس کی بے چینی سمجھتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا، اپنے ہی کھیل میں پھنسا جا رہا تھا۔ ایک طرف رمشا تھی جس کے ساتھ وہ جذبات والا کھیل کھیل رہا تھا، دوسری طرف نانی تھی، انہی کے ساتھ بھی تو یہی دھوکہ دے رہا تھا۔ آج شدت سے اپنی بے بسی پر غصہ آیا تھا۔ وقت گزرنے لگا، 1 ماہ ہو گیا تھا، اب رہ گیا تو بس 1 ماہ کچھ دن۔ وہ اپنا ماتھا مسلتا سوچ رہا تھا، سر میں درد، چائے لاؤں میں؟ اس کا ماتھا مسلنا سر درد کی گواہی تھا۔ رمشا نے ہمدردی سے اٹھ کر پوچھا تھا، میں نے کہا تم سے، اور پلیز یہ ڈرامہ نانی کے سامنے کیا کرو، وہ میرے سامنے نہیں۔ ان کا موڈ کافی خراب تھا۔ رمشا حیرت سے اس شخص کو دیکھا، کتنے روپ تھے اس کے، کبھی پل میں اپنا بن جاتا اور کبھی پل میں پرایا۔ آج پھر وہ اس کا دل دکھا گیا۔ اب اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ رمشا کا لہجہ نم ہوا۔ شامیر نے لب سختی سے بھینچے، سرخ آنکھوں سے اسے گورا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں یہ سب ڈرامہ بند کر دینا چاہیے۔ اب اس کی بے یقینی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ جب گہرائیوں سے نم آنکھوں میں دیکھا تو نگاہیں چرا گیا۔ رمشا کا دل ٹوٹا اس کی نگاہیں چرانے پر۔ دیکھو رمشا، میں صاف سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہوا ہے اور ہو رہا ہے یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔
مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں تھی. تم نے میری شکایت نانی سے کی، اس لیے میں تم سے بدلہ لے رہا تھا. نرمی سے پیش آنا یہ سب، اور اب نانی کی فضول سی فرمائش میں کم سے کم تم سے پوری نہیں کر سکتا. میری زندگی میں کوئی ہے جس کا انتظار کر رہا تھا. وہ باہر گئی ہوئی تھی، اب واپس آ گئی ہے، اور اب بہتر ہوگا تم بھی اپنے لیے کوئی فیصلہ لے لو. نانی کی نگاہوں میں خود کو برا بناؤ گی تو ہی وہ تمہیں چھوڑیں گی، ورنہ وہ یہاں سے جانے نہیں دیں گی تمہیں. میں نہیں چاہتا تمہاری عادت مجھے یا نانی کو ہو جائے. شامیر نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی. جو انکشاف اس پر ہوا تھا وہ بڑا تکلیف دہ تھا. نہ جانے کب کیسے کیوں آنسو بہتے چلے گئے. وہ یہ سب کیسے اتنی آسانی سے بول سکتا تھا؟ کیسے اس کی آنکھوں میں لکھی تحریک کو نہیں پڑھ پاتا تھا، یا پھر پڑھ کر بھی انجان بن رہا تھا؟ رمشا کی زندگی سے شکوے کم ہونے لگے تھے، ابھی تو خوشیوں کو محسوس کرنے لگی تھی. شامیر کے رویے پر دل ہار بیٹھی تھی. اس کی توجہ نے اپنا بنا لیا تھا. بہت جلدی خوشی والد کو سنانے والی تھی کہ ان کی خواہش پوری ہوئی. شامیر اسے نہیں چھوڑے گا، وہ محبت کرتا ہے. اس کا لہجہ چیخ چیخ کر گواہی دیتا تھا. مجھے نہیں پتا تم نے ایسے خواب کیوں دیکھے جو تمہیں نہیں دیکھنے چاہیے تھے. میں اب مزید نانی اور تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا. تمہاری آنکھوں میں جو ہے وہ تمہاری غلطی ہے. اس کی بات پر وہ تڑپ اٹھی تھی. خواب اس نے دکھائے، نزدیکی کی کوشش اس نے کی، اب سارا الزام اس کے سر پر دے رہا تھا. رمشا کو ایک دم نفرت محسوس ہوئی اس دھوکے باز شخص سے. صبر کرتی، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے گہرا سانس بھرا. جیسے آپ کے فیصلے پر پہنچی ہو. شکریہ، کس نے مجھے برباد ہونے سے پہلے بچا لیا. میں کل صبح چلی جاؤں گی، وہ حتمی لہجے میں بولی. اتنی جلدی؟ مطلب نانی؟ شامیر ایک دم پریشان ہوا. وہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں. میرے بابا کے علاج کے لیے شکریہ. وہ اتنی جلدی کوئی فیصلہ کر لے گی اس نے سوچا نہ تھا. شامیر کا دل گھبرایا تھا اس کی جلد بازی کے فیصلے پر. اتنی جلدی جانے پر کیا یہ سب آسان تھا جتنا اسے لگ رہا تھا؟ یہ اتنا مشکل تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا. ہاں، اس کی یونی سے ایک ہی گرل فرینڈ رہی تھی جسے وہ پسند کرتا تھا، مگر وہ اپنے خواب پورے کرنے باہر چلی گئی تھی. اب اچانک اس کے فون آئے تھے. وہ آ رہی تھی اور وہ شادی کرنے کو تیار تھی. جب اس نے پوچھا تھا تو اس نے انکار کر دیا تھا. نانی کی وجہ سے رمشا کو لانا پڑا. اب اسے بھی جانے دے رہا تھا. جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، پہلے شرمندہ نہیں تھا، اب ہو رہا تھا شرمندہ. اس کے ساتھ محبت والا کھیل اسے بہت مہنگا پڑنے والا تھا. ہاں، کبھی اس کی خوبصورتی اسے اپنا اسیر ضرور کرتی تھی، مگر ہر بار اپنے دل کو ڈانٹتا تھا. اپنے ہی جذبات سے انجان بن رہا تھا اور اس معصوم کے جذبات سے کھیلنے میں مزہ آ رہا تھا. آج اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے مگر خود پر ظاہر ہونے نہیں دیا. تو ختم تو کرنا تھا نا یہ سب، ایک دن ہونا تھا تو وہ آج ہی صحیح. کیا ہوا نانی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اگلے روز وہ تشویش میں نانی کو دیکھتے بولا. پتہ نہیں میری بہو کو کس کی نظر لگ گئی، وہ ایک ہی رات میں بدل گئی، اتنی بری طرح پیش آئی میرے ساتھ. اب آپ روئیں مت، میں دیکھتا ہوں اسے. اس کی ہمت کیسے ہوئی میری نانی سے اس طرح پیش آنے کی؟ نانی سے ملتا وہ اوپر آیا. نانی کا اداس ہونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، مگر یہ سب تو اسی کا کیا ہوا تھا. کمرے میں آیا تو اسے اپنا بیگ پیک کرتی ہوئی دکھائی دی. اس کی آنکھوں میں غصہ اترا. تم نے نانی کے ساتھ کیا بدتمیزی کیا؟ اب تم جانتی ہو انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہے. اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں تمہارا وہ حال کرتا کہ تم یاد رکھتی. اس نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا. رمشا کی آنکھوں سے آنسو جھڑنے کی مانند گرنے لگے. برا لگ رہا ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ اچھا مذاق کرتے ہو، بہت اچھے ایکٹر ہو تم شامیر. وہ غصے میں یکدم اس کا بازو چھڑواتی اسے دھکا دیتی پیچھے کرنے لگی. وہ مضبوط مرد تھا، ایک قدم ہی پیچھے ہو سکا. اس کی حرکت پر اس کے ماتھے پر بل پڑے. غصے میں آگے بڑھتا اسے بستر پر گرا کر خود اس پر حاوی ہوا. دوبارہ اگر ایسی حرکت کی تو جان لے لوں گا تمہاری. وہ اس پر جھکا ہوا پھنکارا. یہی سب تو چاہتے تھے آپ، اب کر رہی ہوں تو خود برا ثابت. تو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں کسی ایک بات پر خوش نہیں ہوتے؟ صرف تکلیفیں ہی دینے آتی ہیں. آپ کو وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس کے سامنے رونا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر اتنا ہی رونا کمزور ہونا محسوس کر رہی تھی. اس کی حالت شامیر سے دیکھی نہ گئی. جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھا، تیزی سے چلا گیا. پیچھے وہ شدت سے رونے لگی. کاش میں یہاں نہ آتی، کاش مجھے آپ سے محبت نہ ہوئی ہوتی. کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں شامیر؟ کیوں میرے جذبات کو جگا کر پھر انہیں سلا دیا؟ کاش آپ ہمارے درمیان اس رشتے کو موقع دیتے. کاش. وہ شدت سے تڑپتی ہوئی رو رہی تھی. اب لفظ کاش ہی رہ گیا تھا. شامیر کی حالت بھی اس سے الگ نہ تھی. بار بار اس کا معصوم چہرہ سامنے آ جاتا. مجھے تکلیف اس کے آنسو سے کیوں؟ وہ میری زندگی میں آئی، کاش میں اس کے قریب نہ جاتا. یہ سب ٹھیک کرنا ہوگا. کیسے کروں گا میں؟ شامیر گاڑی میں بیٹھا اپنے آپ سے لڑ رہا تھا. آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا. اس کی تکلیف سے تکلیف لگ رہی تھی، مگر خود کو اس کے پاس جانے سے روک بیٹھا تھا. نہیں مان رہا تھا اپنی حقیقت، اپنی انا میں وہ جھکنے کو تیار نہیں تھا. نہیں ہو سکتی محبت مجھے، بالکل نہیں. یہ سب ایک وقت تھا، اس کے جانے سے سب ختم ہو جائے گا.
ہاں سب ٹھیک ہوگا۔ خود کو خود ہی جھوٹے دلاسے دینے لگا۔ دل یہ سب ماننے سے انکاری تھا، اس لیے دماغ کا ساتھ لے رہا تھا۔ دل میں تو بس وہی تھی، اس کا نام ہی لیا جا رہا تھا۔ آج اسے احد سے ملنے جانا تھا، مگر دل اس سے ملنے کو تیار نہیں تھا۔ بار بار وہ خیالوں میں رمشا آ رہی تھی، اسے روتا ہوا چھوڑ آیا تھا، پتہ نہیں کیسی ہوگی، یا پھر کہیں وہ چلی تو نہیں گئی۔ یہ سوچ آتے ہی دم گھٹنے لگا تھا۔ گھر آیا تو لاؤنج سنسان پڑا تھا۔ نانی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ بستر پر نڈال پڑی تھی۔ شمیر جلدی سے ان کے پاس گیا۔ نانی آپ سوئی نہیں ابھی؟ وہ ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ کیسے نیند آ سکتی ہے مجھے اپنے بچے کا گھر اجڑا دیکھ کر؟ وہ بے بسی سے بولی۔ ایسی تو وہ نہیں تھی، ضرور کسی نے اسے تعویذ پلایا ہوگا، اس لیے ہم سے بدگمان ہو گئی۔ وہ رات تھکا ہوا آیا، ہمیشہ آنے سے پہلے نانی کے پاس جاتا تھا جہاں کچھ عرصے سے کھلکھلاتے باتوں کا شور آتا تھا۔ آج وہاں خاموشی تھی، صرف اس کی وجہ سے۔ نانی کے سامنے شرمندہ تھا۔ نانی کا اداس لہجہ، نم آنکھیں اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس کے حساب سے یہ سب آسان لگ رہا تھا، مگر اب پتہ چلا بہت مشکل تھا۔ نانی کی باتیں اسے زمین پر گاڑ رہی تھیں۔ آپ نے دوائیں کھائی کہ نہیں؟ چلیں پہلے کھانا کھائیں، رمشا کھانا لگاؤ۔ وہ نانی کو اٹھاتے ہوئے رمشا کو آواز دینے لگا۔ نانی نے دکھ سے اپنے نوجوان خوبصورت پوتے کو دیکھا۔ اسی عادت ہو گئی تھی رمشا کو ہر کام میں بلانے کی۔ وہ تو اس سب سے انجان رمشا کے رویے پر پریشان تھی۔ وہ نہیں آئے گی، وہ اداسی سے بولی۔ ایسے کیسے نہیں آئے گی؟ میں لے کر آتا ہوں نانی۔ نانی کا کہنا تھا کہ وہ پھر غصہ ہوا، مگر نانی کی اگلی بات نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ چلی گئی ہے سامان لے کر، پتہ نہیں کیوں کر رہی تھی ایسی ہم سے، نہ جانے کیا خطا ہو گئی۔ سب چیزیں ہماری دی ہوئی واپس کر گئی، کوئی لالچ بھی نہیں تھا اس معصوم بچی میں۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہمارے گھر کو۔ نانی پلیز روئیں تو مت۔ وہ واقعی تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ واقعی یہ سب اتنا آسان نہ تھا جتنا اس نے سمجھا تھا۔ میں مرنے سے پہلے تمہارا گھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں رمشا کے ساتھ۔ وہ بچی رو رہی تھی۔ وہ بچی بری نہیں ہے، ضرور کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ، ورنہ ایسی کبھی نہ کرتی۔ جاتے ہوئے پتہ ہے معافی مانگ کر گئی تھی، جبکہ اس بچی نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی۔ میں نے بہت روکا، وہ نہ رکی۔ شامیر سے واپس لے آؤ، وہ ہمارے گھر کی رونق ہے، تمہاری بیوی ہے، مجھے تمہارے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے۔ اسے اپنی زندگی سے جانے مت دینا بیٹا، ہیرا ہے وہ بچی۔ نانی دکھ سے روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی۔ اس کے دل کا بوجھ بڑھ رہا تھا، مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا نانی کا دکھ، مگر اس کا جانا اچانک یوں، اس سے بغیر پوچھے وہ کیسے جا سکتی تھی؟ دل بے چین ہو رہا تھا۔ یہ رات آنکھوں میں کٹی تھی، یوں ہی کچھ دن گزر گئے، مگر اس کے اندر کا بوجھ، بے چینی کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہر وقت رمشا کی یاد آنا، چلتا پھرتا اسے آواز دینا، پھر یاد آنے پر لب بھینچ دینا۔ نانی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا نانی اس کے لیے پریشان ہے، رمشا کو بہت یاد کرتی ہیں۔ جب جب وہ پاس بیٹھتا تھا تب تب نانی پاس صرف رمشا کی باتیں ہوتی تھیں۔ وہ مزید بے چین ہونے لگتا تھا، اپنے دل کی حالت جان کر بھی اگنور کر رہا تھا، مگر کب تک خود سے جھوٹ بول سکتا تھا؟ رمشا سے محبت نہیں، عشق کرنے لگا تھا۔ اس کی عادت ہو گئی تھی کہ اکثر انسان کی محبت سے زیادہ عادت جان لیوا ثابت ہوتی ہے اور وہ بے سکونی سے بھر جاتی ہے، زندگی میں بے رنگ سی۔ ایک دن نانی کی حالت زیادہ بگڑ گئی۔ وہ انہیں لے کر فوراً ہسپتال گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ نانی کو خوش رکھا جائے، ان کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے، وہ بھی جان لیوا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ مزید پریشان ہوا۔ رمشا کے جانے بعد تو وہ صرف پریشان رہنے لگا تھا۔ 2 پل سکون کے نہ گزرے تھے اور رہی سہی کسر اس کی یاد نے پوری ہو جاتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب سے وہ گئی تھی اس نے تو ایک بار بھی اس کی خبر نہ لی۔ وہ کیسی ہوگی، کہاں ہوگی، اس کا والد بیمار تھا، کیسے گزر بسر ہو رہا ہوگا۔ یہ سب باتیں اب اسے ستا رہی تھیں۔ وہ تو طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کر کے گئی تھی، تو کیا وہ یہ رشتہ چاہتی تھی؟ ہاں، وہ دیکھ چکا تھا، اپنے کھیل میں اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پھر کیسے وہ ایسی بات سوچ سکتا تھا؟ اب مزید خود کے دل پر بوجھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ رمشا کی تلاش میں نکلا۔ سنبل اسے بار بار کالز کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی شامیر اس کے گھر رشتہ لے کر آئے، مگر شامیر کے حواسوں پر صرف رمشا سوار تھی پوری طرح سے۔ وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ تو جاتے وقت اس سے رقم بھی لے کر نہیں گئی تھی، خالی ہاتھ گئی، اور شامیر کا دل بھی خالی کر گئی۔ رمشا لالچی لڑکی نہیں تھی، یہ بات وہ اچھے سے جان گیا تھا۔ پچھتاوے کے بوجھ میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ تلاش میں نکلا۔ رمشا کی زندگی کبھی سکون آیا تھا جب تھوڑا بہت شامیر کے ساتھ اس کے گھر میں ملا تھا، وہ بھی ایک فریب نکلا۔ اس کی قسمت میں بس رونا ہی لکھا تھا، اور وہ روتی ہی رہی۔ نانی نے جتنی محبت دی تھی اسے وہ ان کے بدلے میں مزید تکلیف نہیں دے سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ اس نے معافی مانگ کر گھر سے نکلی تھی۔ خالی ہاتھ اسے لالچ شروع سے نہیں تھا، جو تھا نصیب تھا، اتنا ہی ملنا تھا۔ پھر کیوں بلا وجہ محنت کرے جو نصیب میں نہیں؟ اس کے پیچھے بھاگنا کیسا؟
ہاں بس یہاں رہ کر ایک غلطی ضرور ہوئی، وہ تھی شامیر سے محبت۔ کاش اسے محبت نہ ہوئی ہوتی تو آج یہ گھر چھوڑنے میں اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ اسے یہاں ایک سے نہیں 2 لوگوں سے جڑ گئی تھی۔ سب بھلا کر وہ ان کے ساتھ جینا چاہتی تھی، ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر وہ ستمگر سارے خواب توڑ گیا۔ یہاں سے نکلی تو دوسری قیامت اس کے سر پر تھی۔ اسپتال پہنچتے اس سے پتہ چلا اس کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ روتی ہوئی ان سے ملنے گئی۔ وہ آخری سانسیں لیتے ہوئے بولے، بیٹا تم اپنا گھر کبھی خراب مت کرنا، کوشش کرنا یہ رشتہ ساری زندگی چلا سکو۔ میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے تمہیں کسی کے حوالے کر جاؤں۔ تم شامیر سے کبھی جدا مت ہونا۔ اکھڑی ہوئی سانسوں سے بولے تھے۔ ان کا ایک ایک لفظ رمشا کو مار رہا تھا۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ والد سے کہہ سکے کہ جہاں رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہاں کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی واپس نہیں جا سکتی تھی۔ ہاں کوشش ضرور کی تھی کہ وہ اپنے والد کی خواہش پوری کرے، وہاں سے نہ نکلے، مگر اس شخص نے ایک موقع تک نہ دیا۔ اس کی زندگی بہت مشکل تھی۔ وہ کیسے ایک لڑکی ہو کر اس ظالم دنیا میں تنہا رہ سکتی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ والد کو گزرے 10 دن ہو گئے تھے، ابھی ایک دکھ کم نہ ہوا تھا کہ دوسری مصیبت سر پر کھڑی تھی۔ ان کا ایک لالچی رشتہ دار مبشر روز گھر آ کر اسے دھمکی دیتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر لے تاکہ وہ اس گھر میں اس کے ساتھ رہ سکے۔ یہ ایک مکان ہی تھا اس کے پاس، اس کے والد کی جمع پونجی، یہی ایک چھت تھی اس کے سر پر۔ اس کی روز روز دھمکیوں سے وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ شامیر کے پاس تو وہ مر کر بھی نہ جائے۔ اب دل میں ایک ڈر بھی تھا، کہیں وہ طلاق نہ بھیج دے۔ اس میں ہمت نہیں تھی اب مزید کچھ سہنے کی۔ اس چھوٹی سی زندگی میں اتنا سب کچھ برداشت کر لیا تھا، اب طاقت نہیں رہی تھی۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، رو رو کر آنسو ہی ختم ہو گئے تھے۔ جیسے ایک زندہ لاش کی طرح وہ گھر میں رہتی تھی، ایک وقت کا کھانا کھا کر خود کی جان پر احسان کر لیتی تھی۔ اتنی کمزور نہیں تھی وہ، تو بہت بہادر تھی، اپنے والد کی بیٹی۔ مگر زندگی نے اتنے امتحان لیے تھے کہ سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ ایک دن وہ یوں ہی سوچوں میں محو بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ہر دستک پر اس کا دل دھک سے رہ جاتا، کہیں وہ لالچی مبشر نہ ہو، اس نے دھمکی دینے آیا ہوگا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی، آس پاس سب کہتے تھے کسی کو ساتھ رکھ لو، مگر کب تک کوئی ساتھ دے سکتا تھا؟ خود کے لیے خود ہی لڑنا پڑتا تھا۔ رات کے 10 بجے تھے اور وہ نماز پڑھ کر بیٹھی، اب سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس وقت کون آ سکتا تھا؟ اکیلی جان تھی، نوجوان لڑکی تھی، اس کے پاس صرف اس کی عزت ہی تو تھی۔ پہلا خیال اس لالچی شخص کا آیا، مگر ڈر سے کام بھی تو نہیں چلے گا، وہ پوچھنا تو پڑے گا آخر کون ہے۔ ہمت کر کے باہر دروازے تک آئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، 2 کمروں والا، چھوٹا سا صحن، ایک چھوٹی سی چھت تھی مگر اپنی تھی۔ رمشا دروازہ کھولو، میں ہوں۔ وہ یہ آواز لاکھوں ہجوم میں بھی پہچان سکتی تھی۔ دل زور سے دھڑکنے لگا، آنکھیں بھر آئی تھیں۔ دل نہ کیا دروازہ کھولنے کا، اسے دیکھنے کا۔ جیسے اب یاد آئی اس کی سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ اب آیا، مگر کیوں؟ پھر ایک خوف سا دل میں آیا، کہیں وہ اسے آزاد کرنے تو نہیں آیا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس میں مزید برداشت نہ تھی، وہ اب کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ دل خوف زدہ ہوا، ہاتھوں میں لرزش ہوئی، قدم وہی جم گئے، آگے بڑھنے سے انکاری تھے کہ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس وقت چلے جاؤ یہاں سے، یہ شریف محلہ ہے، یہاں آدھی رات کسی کے گھر آنا اس کی عزت پر سوال اٹھتا ہے۔ وہ خود میں ہمت پیدا کرتی غصے میں بولی۔ جتنا اپنے آنسوؤں پر قابو رکھتی وہ بہتے چلے گئے۔ دل میں شدید درد کی لہر اٹھی، کاش وہ سامنے ہوتا، وہ اس کے سینے سے لگ کر روتی۔ رمشا میری بات تو سنو، مجھے بات کرنی ہے تم سے، اور میں کوئی غیر تو نہیں ہوں، دروازہ کھولو، اگر دیر کرو گی تو لوگوں کی باتیں کرنے کا موقع تم خود دو گی۔ اس کی بات پر وہ غصے میں آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی اندر چلی گئی۔ اس کی حرکت پر وہ زیر لب مسکرایا، شکریہ، سانس لیتا اندر آتے دروازہ بند کیا۔ پیچھے کیوں آئے ہو یہاں؟ اپنے اندر کے غم کو دبا کر لہجے میں سختی لیے بولی۔ مجھے افسوس ہے، یہ افسوس آپ صبح بھی آ کر سکتے تھے، اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ رمشا اس کی بات کاٹ کر سختی سے بولی، لاکھ کوشش کرتی مگر اپنے لہجے کی نمی کو نہ چھپا سکی۔ شامیر نے افسوس سے اسے دیکھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا، اور جب دور رہا تو بے سکون تھا، اور آج کوئی پوچھتا شامیر سے کہ سکون کیا ہے تو سامنے کھڑی اپنی خفا سی بیوی کو دیکھ کر دل کو کتنا سکون ملا تھا۔ یہی تھا وہ سکون۔ میں معافی مانگنے آیا ہوں، انہیں ندامت سے بولا۔ معاف کر چکی ہوں، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، میں اکیلی خوش ہوں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ رمشا کے انداز میں غصہ تھا، ناراضگی تھی، وہ اسے بولنے کا موقع تک نہ دے رہی تھی۔ غصے میں مٹھی بھینچ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ مجھے بولنے کا موقع دو گی تم؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے بولا۔ چھوڑو، وہ غصے میں آ گئی۔ اب نہیں چھوڑوں گا، اس کا لہجہ حتمی تھا۔ رمشا کو غصہ آیا۔ اب خود کو کیا سمجھتے ہیں تمہارا شوہر؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آتے اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا ہلکا بناتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی اس حرکت پر رمشا کی سانس رکی، وہ مزید اس کی کمر کے گرد گرفت تنگ کرنے لگا۔ رمشا ہوش میں آتی خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی، آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہے تھے۔
اس کی قربت بری نہیں لگ رہی تھی، اس میں اپنائیت محسوس ہو رہی تھی، وہ اسے اپنا ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ پلیز میری بات سنو رمشا، میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، معافی کے قابل نہیں، اور تمہیں حق ہے مجھ سے ناراضگی کا، خفا ہونے کا۔ میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں کیسے اپنی انا میں تمہیں ہرٹ کرنے لگا، مگر تم جانتے ہو جب سے تم گئی ہو مجھے احساس ہونے لگا تھا، صرف تم نہیں میں بھی تم سے محبت کرنے لگا تھا، تمہیں کتنا ڈھونڈا، دن رات بے سکونی سے رہتا تھا، کب تم ملو گی، کب تمہیں دیکھوں گا، اور آج تم سامنے ہو تو تمہیں چھوڑ نہیں پا رہا، مگر پھر بھی تمہاری مرضی کیے بغیر تمہیں نہیں لے جاؤں گا۔ پر یہ بھی سچ ہے کہ تم نہیں جاؤ گی تو میں نہیں رہوں گا، مر جاؤں گا اکیلا، پلیز مجھے مکمل کر دو جان۔ وہ اس قدر مخمول لہجے میں بولا کہ رمشا کی دھڑکنوں کی گونج اس کے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ اس سے الگ ہو کر دور ہٹی۔ شامر کے دل کو دھچکا سا لگا۔ اس کا مطلب تم نہیں جاؤ گی ساتھ؟ وہ ٹوٹے لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مرضی کے خلاف نہیں لے کر جاؤں گا، تمہیں اس نے کس دل سے یہ کہا تھا وہی جانتا تھا، تم وقت لے سکتی ہو سوچنے کا، مگر تم اکیلی ہو اور رمشا اکیلی کیسے رہوگی؟ تمہارے والد کا سن کر آیا ہوں، بہت دکھ ہوا، کیا میں دعویٰ کر سکتا ہوں؟ ایک موقع تو دو نا۔ وہ پھر سے پلٹا تھا، شاید وہ مان جائے۔ اچھا اب خیال آیا رات کے 10 بجے افسوس کرنے کا، آپ کا افسوس میں نے سن لیا، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ غصے سے بولی، نہ جانے اس قدر غصہ کیوں آ رہا تھا اسے۔ اس کے قدم باہر کی طرف پلٹے، رمشا کا دل جیسے رک گیا۔ اس سے لاکھ اختلافات سہی، مگر اس حقیقت کو کون بدل سکتا تھا کہ وہ اس کا شوہر تھا اور شاید اس کی محبت بھی۔ ایک شرط پر جاؤں گی آپ کے ساتھ، رمشا کی آواز نے شامر کے قدم زنجیر کیے۔ صرف ایک شرط تو بولو، تم اپنی جان گروی رکھ لوں تمہارے لیے۔ وہ اس کی جانب پلٹا، مجھے آپ کی جان نہیں چاہیے، بس عزت کی زندگی چاہیے جس میں میری رائے کا احترام ہو، کیا جانا آپ پر واجب ہوگا۔ بولے، منظور ہے۔ شامر محبت سا مسکرایا، بس اتنی سی بات؟ یہ اتنی سی بات نہیں، آپ مرد حضرات عورت کو کیا سمجھتے ہیں، ہم کوئی کھلونا نہیں، جب دل بھر جائے پھینک دیا۔ کسی عورت کو عزت دینا مرد کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کی انا کو ضرب لگتی ہے۔ بولے، کھا لیں گے یہ ضرب اپنی انا پر؟ وہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ میری انا اسی وقت میرے پیروں تلے روند گئی جب تم چھوڑ کر گئی تھی، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک عورت کا مرد کی زندگی میں ہونا کس قدر اہم ہے۔ ایک عورت ہی تو مرد کو مکمل کرتی ہے رمشا، میں اپنی ہر اس غلطی کی معافی مانگتا ہوں جس سے تمہاری عزت نفس مجروح ہوئی ہو، اور وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر خواہش سر آنکھوں پر رکھوں گا۔ اور دل سے کہہ رہا تھا۔ رمشا لاجواب ہوئی، ویسے بھی نانی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، نہ جانے کون سا تویز گھول کر پلا دیا ہے تم نے انہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ تم سے پیار کرنے لگی۔ وہ شرارت سے بولا، اچھا تو آپ آج بھی نانی کی مجبوری میں آئے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو چکی تھی، ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ شامر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ارے یار، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اگر میں خود نہ آنا چاہتا ہوتا تو نانی کو قائل کر ہی لیتا، مگر سچ تو یہ ہے کہ تم نے مجھے بھی کوئی تعویذ پلا دیا، میرے اندر بس گئی ہو تم، چھوڑ نہیں سکتا تمہیں اب۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ قائل ہو چکی تھی، اور شامر کے لیے یہ مسکراہٹ ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھی۔ چلیں بیگم، دروازہ اس طرف ہے۔ وہ شوق لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑتا بولا۔ رمشا کھلکھلا کر اٹھی، مگر آپ کی اس گرل فرینڈ کا کیا ہوگا جسے شادی کے لیے آپ مرے جا رہے تھے؟ اسے ایک نیا بہانہ ملا۔ شامر نے سر پکڑ لیا۔ ایک تو تم بیویاں شکی بہت ہوتی ہو، اس سے بھی نپٹ لیں گے، تم چلو تو صحیح۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام چکا تھا۔ ویسے بھی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ آنکھ دباتا پھر سے اسے تنگ کرنے لگا۔ آپ کا گال میرے دائیں ہاتھ سے زیادہ دور نہیں ہے، اور میں بہت اچھا تھپڑ مار لیتی ہوں۔ وہ بھی شریر ہوئی تھی، جانتی تھی اسے تنگ کر رہا ہے۔ اچھا آپ شوہر پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، نانی کو اب میں شکایت لگاؤں گا، ایک بار گھر تو چلو۔ وہ آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گی، وہ معصومیت سے بولی۔ شامر کو جی بھر کر پیار آیا، وہ اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ اچھا نانی کی فرمائش پوری کرنے کے بارے میں کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کیونکہ میں تو پکا ارادہ کر چکا ہوں۔ وہ اسے اندر تک دیکھتے بولا تو رمشا مزید سمٹ گئی۔ جتنا آپ نے مجھے تنگ کیا اتنا عرصہ تو آپ سے دور ہی رہوں گی تاکہ آپ کو احساس ہو، اور نروٹھے پن سے بولی، یہ تو گھر جا کر پتہ چلے گا نا، تم میرے چام سے نظریں کیسے چرا سکتی ہو۔ اسے سارا راستہ چھیڑتا رہا تھا، اور رمشا کو تو یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا جو حقیقت بن کر اس کے سامنے آ چکا تھا۔ ناظرین، آپ کو ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔